बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दी WTI टॉक्स में अब्दुल बासित खान आपका होस्ट आपको वेलकम करता है। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनसे मिलकर ऐसे लगता है जैसे वो बरसों से आपको जानते हैं, और कुछ ऐसी शख्सियत होती हैं जो कि अपना असर मुल्की सतह पर और गैर मुल्की सतह पर भी डालती हैं, और कुछ ऐसी शख्सियत होती हैं जिसको देखकर दिल करता है उनसे बातें करते रहें, उनसे सवाल पूछते रहें। आज ऐसी ही एक शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, और वो सबकी जानी पहचानी शख्सियत है। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, मशहूर कॉलम निगार, और इसके साथ साथ मशहूर तजिया निगार, एंकर पर्सन मेरी मुराद है जनाब औरिया मकबूल जान से। वेलकम टू द शो जी। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। बात मैं और ये सब ये जानना चाहता हूँ कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ लाइटर नोट, जैसे हमारी बात होती है। हम अब माशाल्लाह कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देखकर यानी वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत वक्त गुजर जाता है तो लोग कहते हैं कि यार ये माशाल्लाह बूढ़े ही नहीं होते। ठीक है। वो वन ऑफ दैट फेस माशाल्लाह आपको देख के ऐसा लगता है अल्लाह का बड़ा करम है जी। मैं 66 की एज मेरी होगी, 18 जनवरी 1956 पैदा हुआ था। और सर आपके चेहरे को लगता है नहीं, गुमान नहीं होता, आपके चेहरे पर एक प्यार मोहब्बत एक जैसा बिखरा होता नजर आता है। अल्लाह का करम। तो हालांकि सफ़ेदी पूरी आ गई अब तो लेकिन उसके बावजूद भी ठीक है। अच्छा, और ये सब ये आप किस तरह से स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग अपनी जब उठते हैं? क्या आपके शब रोज़ होते हैं? जैसे सुबह उठती है तो नमाज़ पढ़ते हो? जी, नमाज़ पढ़ता हूँ। अगर उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कुरान पाक वगैरह दूसरी चीज़ें, फिर उसके बाद अगर मुझे वक्त मिल जाए तो मैं वॉक भी कर लेता हूँ। मतलब मेरी अक्सर औकात ये होता है कि पार्क में, या फिर उसके बाद मेरा सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, ये 4 दिन मेरे कॉलम के होते हैं। अच्छा। तो मैं तकरीबन नाश्ते वाश्ते के बाद, अखबारें वगैरह पढ़ने के बाद 10 बजे से लेकर तकरीबन 2 बजे तक मैं कॉलम में मसरूफ़ हो जाता हूँ। और ये सब इतने आप माशाल्लाह मशहूर हैं, इतने मसरूफ़ हैं, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कोई टाइम निकलता है? अब काफ़ी अरसा हो गया। देखें, जो मेरा पहला बड़ा बेटा था उसकी शादी हुई भी तकरीबन 10 साल हो गए, 2011 में हुई थी। उसके बाद दूसरी बेटी की शादी हुई 2012 में, उसके भी 8-9 साल हो गए। तीसरी बेटी की है, वो भी अब 2017 के अंदर शादी हुई। तो अब तो मैं और मेरी वाइफ हैं। तो मैं इसी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये जो आपकी हमारी भाभी जो हैं, ये किस तरह मोहब्बत परवान चढ़ी, किस तरह? यानी ये कोई अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? नहीं, खासी ठीक ठाक लव मैरिज थी। इस पर रोशनी डाले दो। असल में होता यह है कि आप जब एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि जिस ज़िंदगी के अंदर आपको मतलब घिसटने की उम्र में चलना और चलने की उम्र में कमाना पड़ जाए, तो फिर आप मोहब्बत बड़ी लेट करते हैं। तो मतलब वो अड़ोस पड़ोस में लड़कियां नज़र नहीं आती हैं आपको, क्लास फेलो भी आपको उस तरह नहीं, कभी आपको चाय का कप पिलाने के लिए पैसे नहीं होते, तो आप मोहब्बत कैसे परवान चढ़ाएंगे? कोई ना कोई मेज़ तो होनी चाहिए जहाँ पर आप गुफ्तगू कर सकें। सही। तो यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था तो मैं अखबार में लिखता भी था और उस पर कमाता भी था, बुक्स चीज़ें, मसरूफियत थी। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी के फ़ौरन बाद जब मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ाना शुरू किया, तो उस ज़माने में फिर सोचा कि ये जो पुराना एक तस्वर है, मोहब्बत की जानी चाहिए, लेकिन मोहब्बत नियत बांध के तो होती नहीं है। तो उस दौरान फिर वो भी थोड़ा सा हो गया। तो ये मेरी मिसेस जो थी, मेरी स्टूडेंट होती थी। ठीक है। तो फिर उस स्टूडेंट के अरसे के बाद जब लेक्चरर के दरमियान एक गैप का पीरियड आया, तो उस ज़माने के अंदर ये सारी मोहब्बत जो है वो परवान चढ़ी। अच्छा, इसमें एक सवाल बड़ा आता है क्योंकि बाज़ लोग इसको बहुत बुरा समझते हैं। हमारे यहाँ कई लोगों ने इसको कहा जी देखें जी, ये जो उस्ताद हैं, टीचर है, अगर इस तरह शादियाँ होने लग जाएँ तो फिर तो पता नहीं मुआशरा ख़राब हो जाएगा। कुछ ऐसा भी एक एलिमेंट इसमें आता है, इसके बारे में? देखिए, इस्लाम के अंदर जो मुकम्मल तौर पर एक शरई हिजाब है ना, वो बड़ा कमाल का है कि आप अपने दोस्त को भी कह सकते हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें मौजूद हैं, खुद सहाबा की आपस में मिसालें मौजूद हैं। एब्सोल्यूट। हमारे यहाँ असल में इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे टेबूज बन गए हुए हैं। इसीलिए आपने ख़ास तौर पे ले पालक बेटे के बारे में ख़ास तौर पे कहा गया कि नहीं, इसके ऊपर तुम्हारा सगा बेटा नहीं। तो ये एक देखें, जो चीज़ शरअ ने पाबंदी लगाई हुई है वही शरअ में पाबंदी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मोहब्बत की शादी को मानते हैं? मैं तो बहुत अच्छी तरह मानता हूँ। अच्छा, इसके खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने फरमाया कि तुम देख तो लेते उसको शादी करने से पहले, और असल में मायारात आपके होने चाहिए कि क्या हैं, कि आप आपने फरमाया कि नेक हो, उसके बाद उसका ख़ानदान ठीक हो, कफ़ में हो, ना ज़्यादा तुमसे अमीर हो ना ज़्यादा तुमसे गरीब हो, तुम्हारी तरह की
خاندانی اس کا صورتحال ہو, علم میں تمہارے برابر کے تقریباً ہو, یہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کو. لیکن سر آج یہاں ہمارے پاکستان میں اگر دیکھیں تو جو لڑکیاں خود شادی کرتی ہیں ان کے ماں باپ ان کو قتل کر دیتے ہیں, ان کے بھائی ان کو مار دیتے ہیں, جو باہر چل جاتی ہیں ان کو بلا کر ان کو مارا جاتا ہے. اس کے بارے میں دیکھیں, یہ پاکستان کا کلچر نہیں, یہ انڈین کلچر ہے, اور انڈین کلچر سے زیادہ ہمارا ٹریڈیشن ہے. یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. سوارا کی جو رسم ہے, اس کی جو یہ پشتون رسم ہے, کاروکاری کی جو رسم ہے 3000 سال پہلے سندھی کلچر کی رسم. اب اس کا کوئی اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں. اس کے اندر خاص طور پہ جو میل شاونزم آیا ہے, اس میل شاونزم اسلام نے تو اس کو روکا. آپ خود سوچیں کہ عرب جو تھے وہ زندہ گاڑ دیا کرتے تھے, اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے بِأَيِّ ذُنبٍ قُتِلَتْ, یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کو جس کو زندہ گاڑا گیا تھا اس کی طرف سے پوچھے گا, قاتل کی طرح چہرہ بھی نہیں کرے گا اور کہے گا تم بتاؤ تم کس جرم میں قتل کی گئی تھی. صحیح. تو اس حد تک وعید ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یعنی آپ اس کو مطلب مذمت کرتے ہیں کہ جو والدین اپنے بچوں کو مارتے ہیں, جیسے آپ کے سامنے دیکھیں دو چیزیں ہیں. یہ ذرا کیس آپ بات کریں تو دو چیزیں ہیں. دعا زہرا کا کیس دیکھیں, اب دعا زہرا کے کیس کے اندر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک معاشرے کا پیراڈائم ہے, اور وہ پیراڈائم جو ہے وہ خاندان کے اوپر بنیاد رکھتا ہے. ایبسلیوٹلی. اسلام کہتا ہے کہ ولی کی شادی کے بغیر, اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوتی, اور عورت کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہوتی. رسول اکرم صاحب کے پاس ایک دفعہ ایک عورت آ گئی, اس نے کہا میرے باپ نے میری شادی غلط جگہ کرا دی, آپ نے شادی توڑوا دی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے کہا کہ جو ولی کے بغیر, دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں, آپ ایک انسٹیٹیوشن میں آپ جاتے ہیں, اس NOC لیے بغیر آپ داخلہ نہیں لے سکتے. صحیح. آپ فوج سے بھگوڑا ہو جائے, چھوڑ کے چلے جائے, آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑ جاتے ہیں, لیکن آپ گھر سے بھاگی ہوئی عورت کو عزت دے دیتے ہیں. آپ نے تو مثال بنا دی ہے نا. گھر والے والدین شادی بھی نہیں کرنا. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک آپشن دی نا کہ آؤ تم آؤ اور آ کے اپنے والد کی شکایت کرو کہ مجھے شادی نہیں کرنے دے رہا. آپ والد کو بلائیں اور اس کو کہیں کہ تم شادی نہیں کرنے, ورنہ ہم کر دیں گے. لیکن ہم نے تو اس کو ہیرو بنا دیا نا. اب یہ جو کیس بنا ہوا ہے کیا ہے, ہم نے میں آپ کو بتاؤں 4 عورتوں نے میری عدالت کے اندر, بچیوں نے شادیاں کی, کورٹ میں بھاگ کے آئی تھیں. ایک تو بلکہ سبی میں ایسا تھا کہ وہ بیچارے ایک ٹیچر تھے, اس کی بیٹی تھی, اور اس نے ایک ٹانگے والے کے ساتھ افیئر کیچر کی. 4 کے ساتھ صورتحال پتہ کیا ہوئی, 3 جو تھیں ایک خودکشی کر لی, ایک نے 2 کو بیچ دیا گیا, اور ایک کال گرل بن گئی. اب یہ کوئی نہیں بتاتا کہ خود شادی کر کے جب آپ معاشرے سے کٹ جاتے ہیں, سوسائٹی سے کٹ جاتے ہیں, والدین کا آپ کا انسٹیٹیوشن آپ کا ساتھ نہیں دیتا, تو یہ صورتحال ہوتی ہے. بلوچستان میں دیکھا آپ نے جہاں 4-5 لڑکیوں کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, سب کو مار دیا. یہ بھی کاروکاری کا مسئلہ عجیب و غریب ہے. اس کو آپ نے ایڈریس کرنا تھا. ہو یہ رہا ہے کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم اس سوسائٹی کے رواج سے بغاوت کرنے والے کو ہیرو بناتے ہیں. اب یہ 2000 کا جو کیس ہے نا, اس میں بھی غلط کیس لڑ رہے ہیں. یہ لڑ رہے ایج کا کیس. کیا 18 سال کے بعد بھاگے گی تو وہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گی, عزت دار ہو جائے گی؟ نہیں. اس لیے کوئی فنڈامنٹل رائٹس میں 18 سال کی ایج کی بات ہے. دنیا پوری میں جہاں جہاں جن ملکوں نے بھی ایج کی پابندی لگائی ہے, امریکہ نے لگائی, انگلینڈ نے لگائی, باقی جگہ, اور بچیوں نے کہا جہنم میں گئی تمہاری پابندی. 10 لاکھ 1 ملین گرلز ٹین ایج مدرس ان امریکہ ایوری ایئر. انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے, شادی نہیں کرتے تمہارے. who will pay $50 for registration as marriage. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیچرل ارج ہے. اسلام بنیادی طور پہ کہتا ہے کہ جب ایک نیچرل لیول پہ آپ آ جاؤ میرج کی, تو آپ شادی کر لو. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جو مچیور نہیں ہوتا اور فلاں نہیں ہوتا, او بھائی مجھے یہ بتاؤ 18 سال کے بعد وہ سائیکل بن جاتا ہے, وہ ڈپٹی کمشنر لگ جاتا ہے, اس کے بعد کان سونے کی نکل آتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اول تو شادیاں ہوتی ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, معاشرے کا مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں تو شادی ہوتی نہیں, رشتہ نہیں ملتا. 35 سال جو اکا دکا ایک انڈیویجول کیس ہوتا ہے, ہم اس کو 18 سال کے چکر میں ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے, ہم اس کو خراب کر دیتے. لیکن سر اس میں ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ اب دیکھیں کہ یہ جو والدین اور بچوں میں جو دوری ہے آج کل, اگر زہرا کا کیس ہے, اگر نور مقدم کا کیس ہے, اور اس طرح بے شمار لڑکی ہیں, آپ روز اخباروں میں پڑھتے ہوں گے, یہ دوری کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باپ ہے نا, وہ بحثیت اور ماں بحثیت انسٹیٹیوشن فیل ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر کوئی ایک گلہ بان ہے, اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر کوئی چرواہا ہے, اس کی بھیڑوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. فرمایا مرد جو ہے اس کا گلہ جو ہے یہ اس کا گھر ہے, لیکن اولاد عورت کا گلہ ہے. آپ مجھے بتائیے اسلام کا جو اسٹرکچر ہے سوسائٹی کا, اس میں فیملی سب سے امپورٹنٹ ہے, دا موسٹ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن.
इस फैमिली इंस्टीट्यूशन में द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज द मैन बट द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इज द वुमन। अब एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है आप लगा रहे हैं, उसके पास इंसानी माशरे के दो अहम तरीन अफराद आते हैं जिनको उसने पाल पोस के ऊपर लेके दुनिया को देने हैं, कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाना है। अब उसके लिए सुने में बताएं, उसके लिए ट्रेनिंग क्या चाहिए? उसको मैरिज स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स का पता होना चाहिए। एमए की डिग्री होती है उसके अंदर, उसको कुछ नहीं पता होता। उसको पोस्टनेटल, प्रीनेटल, एंटीनेटल केयर का पता होना चाहिए। इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए सिलेबस डिजाइन करना चाहिए। आप डॉक्टर बनाते हो, मैं आपको पूरा तरह का कोर्स बता दूं, फिर आपको उसको पोस्टनेटल, प्रीनेटल, एंटीनेटल केयर का पता होना चाहिए। अब तो हालत यह है कि साइंस ये कहती है कि बच्चा जो है, मदर टंग जो है, ये माँ के पेट में सीख के आता है, हम दोहराते हैं। बच्चा पैदा हो गया, उसको बच्चे की कॉग्निटिव नीड्स का पता होना चाहिए, उसको बच्चे की सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स का पता होना चाहिए, उसको बच्चे की IQ नीड्स का पता होना चाहिए, उसको बच्चे की लेटेंसी नीड का पता होना चाहिए। वो उसको आगे उसके हाथ में 2 बूढ़े आ गए, एजिंग इज अ साइंस। इन बूढ़ों को मैंने कैसे लुक आफ्टर करना है? उसके हाथ में एक पूरे के पूरे घर की न्यूट्रिशन आ गई है, मास्टर डिग्री न्यूट्रिशन के अंदर होती है। उसके हाथ में पूरे के पूरे घर की इंटीरियर डिजाइन होगी, मास्टर डिग्री। एक मास्टर्स इन फैमिली एजुकेशन का कोर्स होना चाहिए, एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मैं हेल्थ में रहा हूँ, मैं एजुकेशन में रहा हूँ, 87% ऑफ द वुमेन जो यहाँ डिग्री लेती हैं वो नौकरी नहीं करती। आप उनसे पूछो कि क्यों कर रहे हो? हमारे रिश्ते अच्छे आ जाएंगे, हमें MA किया होगा, हमने मेडिसिन कॉलेज, मेरी अपनी बहू है, शी इज अ डेंटिस्ट, नहीं काम करती। सर हमारे यहाँ 70% आबादी देहातों में बसती है। जो हमारे मुआशी हालात हैं आप उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। इसके साथ साथ अब ये देखें, आपने एंटीनेटल की बात की, पोस्ट नेटल की बात की। कोई देहात की लड़की कोई कंसीव करती है, क्या उसका शौहर उसको लेके जाता है कि उसका अल्ट्रासाउंड का? वही मसला पता है, ये तो आपकी हेल्थ सर्विसेज का मसला है ना। हाँ, उसमें ये तो आपने हेल्थ, आपकी बातें तो यूरोपीय मुआशरे में तो ठीक है, हमारे मुआशरे में कैसे है? एक माशरे को यूं रख लें जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मिडिल क्लास है, सही, उस मिडिल क्लास को तो हमने इग्नोर कर दिया। उसमें तो जरा उसका नूर मुकदम केस ही बनेगा ना उस माशरे का। जब आप उसको, औरत को छोड़ देंगे, जब माँ उसको नहीं देखेगी, बाप उसको नहीं देखे, ये 2000 केस। लेकिन अब आ जाते हैं गाँव के माशरे के अंदर। अच्छा, गाँव का माशरे के बारे में हमने एक बड़ी मिसकंसेप्शन सी जिंदगी के अंदर बनाई हुई है। गाँव का माशरा पाकिस्तान का सबसे सेल्फ सस्टेनेबल माशरा है। आप हैरान होंगे कि ये वो माशरा है कि इन्फ्लेशन हो जाए, इस माशरे के अंदर कुछ हो जाए, इस माशरे के अंदर 1 मिनट का पता नहीं चलता। ये सिर्फ और सिर्फ नमक खरीदने या तेल खरीदने जाते हैं दुकान के ऊपर। सही बात। इनके जूते भी मुच्ची बना देता है, दाने आएंगे तो मिल जाएंगे, दाने आएंगे तो मिल जाएंगे। इतना सेल्फ सस्टेनेबल। 22 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ 60 लाख लोग सिर्फ बैंक में जाते हैं, बाकी लोग बैंक में नहीं जाते। उनकी सेविंग का तस्वर ही नहीं। इतनी शानदार किस्म की, स्टेबल किस्म की सोसाइटी आपको मिली हो, आपने सिर्फ सर्विसेज पैदा करनी। तो सर उसको किस तरह मैं आसान बता, मसला ये है कि एक किताब है जॉन पर्किंस की, उसकी किताब है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। वो कहता है कि जिस माशरे को हमने तबाह करना होता है, हमने कर्जों में जकड़ना होता है, हम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल कर्जे लेके जाते हैं। हम कहते हैं मोटरवे बना लो, हम कहते हैं ऑरेंज ट्रेन बना लो। आपने $4 अरब लगाए, आपने लाहौर से इस्लामाबाद, वो भी सर कर्जा लेके बना, कर्जा लेके। हो क्या रहा है? अब्बासी साहब देखें, उस 1 अरब पे मैं और आपकी गाड़ी चलती है। उसके एक तरफ भी 1 करोड़ 1.5 करोड़ भूखे नंगे, न पानी, न बिजली, न खाना, न पीना, जौहर से पानी पी। दूसरी तरफ भी 2 करोड़। हमारी एक ह्यूमन सफारी गुजरती है वहां से, 1000 साल पुरानी सिविलाइजेशन वहां खड़ी होती है। हम कहते हैं बच्चों वो देखो, हमारा एक जमाने में हमारे अबौजाद ऐसे रहा करते थे, ऐसे उपले लगे होते थे, ऐसे बिजली नहीं होती थी, ऐसे वहाँ हेल्थ नहीं होती थी, ऐसे वहाँ हकीम आया करता था दवाई के लिए। हम तो तबाह बर्बाद कर दिया हमने। पाकिस्तान जब बना था, इस मुल्क के ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं था। अंग्रेज हमारे बाप का रिश्तेदार नहीं था कि हम कर्जा लेके हमारे पर खर्च करता। उस पर भी हम आते हैं। मेरी गुजारिश सिर्फ आपसे ये है कि थोड़ा सा आप ये बताइए कि ये जैसे हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की, हमारे यहाँ के लड़का लड़की पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लड़की कंसीव करती है, लड्डू बांटे जाते हैं, घर में तस्वीरें लग जाती हैं खूबसूरत। अच्छा जी, अच्छे अच्छे ख्यालात आने चाहिए, बच्ची को तंग नहीं करना चाहिए। Compared to this is a horrible situation in villages life. नहीं, अच्छा, अब हमारी हुकूमतें इस सिलसिले में, जो आपने सही कहा कि एजुकेशन और हेल्थ को फंड्स देने चाहिए, उसके बजाय मोटरवेज बनाई। आज हिंदुस्तान में आज मोटरवेज बन रही हैं, आज ट्रेनें चल रही हैं, हमने कई साल पहले बना ली। 70s के अंदर इंग्लैंड में बनी है। इंग्लैंड में, एडम्बरा में अभी तक मोटरवे नहीं है, स्कॉटलैंड में नहीं है। सबसे पहले जर्मनी ने बनाया था, तो कहते यार ये तुम्हें जरूरत क्या पड़ी हुई है इसको बनाने की।
آپ مجھے بتائیے کہ جتنی سڑک آپ لندن گئے ہوں گے, آپ مجھے بتائیے کہ آپ لندن کی گلیوں کے اندر ہماری جو سڑکیں ہوتی تو ہمارے یہاں تو چوک ہو جاتا ہے, ٹریفک چوک ہو جاتا ہے, جس طرح وہ ٹریفک. میں بریڈ فورڈ سے گیا ہوں, وہ ادھر اپنا گلاسگو گیا ہوں, ایسی نہیں شہر کے اندر دیکھیں نا, ہم تو روز سڑکیں چوڑی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. اگر بکنگم پیلس کی سڑک چوری ہو جائے تو بکنگم پیلس رہی نا اگلے دن. لیکن نہیں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم ہیبٹس ٹھیک نہیں کرتے, چیزیں بہتر نہیں کرتے. ہمارا مسئلہ کیا ہے, پورا ڈیولپمنٹ ماڈل ہی غلط ہے ہماری بات. اس کا مطلب سر یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے, جس طرح آج ہماری حکومت ہے, پچھلی حکومتیں ہیں, جس طرح سیاسی عدم استحکام ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے, جس طرح سوسائٹی ڈیوائڈیڈ ڈیوائس, اس سچویشن کے اندر تو ہم نہ ہیلتھ کو دے سکتے ہیں کچھ, نہ ایجوکیشن. آج بھی دیکھیں جب ڈائیورٹ کے فنڈ دیے انہوں نے, وہ ہیلتھ ایجوکیشن کو نامنل سے فنڈ سے. لک ایٹ دی بنگلہ دیش, ادر ملکوں میں آج بھی ان پہ ہیلتھ ایجوکیشن پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں. تو حکومت کے لیے کیا میسج ہونا چاہیے صاحب؟ دیکھیں سب سے بات آج میں سارا ہم بیسیکلی آلموسٹ ایٹ دا ورج آف ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. یہ باتیں جو مرضی کریں, اس وقت آپ نے کل سے آپ نے جو فارن ایکسچینج ہے اس پہ باہر لے جانے پہ پابندی لگا دی ہے. اگر میرے پر کوئی قرضہ ہے, میں نے ادا کرنا ہے کسی کا, تو مجھے فارن ایکسچینج نہیں ملے گا. اسٹیٹ بینک 3-4 دن لگاتا ہے اسکروٹنی کے لیے تاکہ تھوڑا سا رک جائے اور تھوڑا سا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف نیشنل ڈیفالٹ کا اس کو دیکھنا ہے. ایسی صورتحال کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے قرضوں کے اندر اتنا جکڑا ہوا ہے. 2 طریقے ہوتے ہیں, میں تو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, پہلا طریقہ تھا ایکواڈور نے کیا تھا, ایکواڈور نے کیا تھا, پیراگوئے نے کیا تھا, 4 ملکوں نے کیا. ایکواڈور میں ایک بندہ آ گیا 2006 میں, اس کا نام تھا رالف کوریا. رالف کوریا نے کہا کہ ہم ڈیٹ نہیں دیں گے, تمہارا ادا نہیں کریں گے. آپ کیوں ادا نہیں کریں گے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹ which has been accrued for the benefit of the few is illegitimate. اس نے ایرک ٹوساں ہے, ایک بہت بڑا آدمی ہے, اس نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے, کمیٹی فار دا ایلیجیٹمیٹ ٹیکس. اس نے اس کو بلایا, 11 مہینے آڈٹ کیا. آڈٹ کرنے کے بعد ریزلٹس نکالا اور کہا یہ دیکھو 88% ہمارا قرضہ جو ہے یہ جعلی ہے, یہ تمہیں چند لوگوں کو دیا ہوا ہے, جاؤ ان سے وصول کرو. اور اپنے بانڈ وڈرا کر دیے. دنیا جھک گئی, 81% پہ اگری ہوئی کہ یہ جعلی ہم نہیں مانگیں گے. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ سر وہ تو ایٹمک پاور بھی نہیں تھا, انہوں نے کیا. لیکن کیا ہم بھی کرنا, ہمیں ہمارا لیڈرشپ چاہیے نا, کان سے پکڑ کے. ایک دوسرا 1960 ہمارا جو ہے نا 26,000 ارب ڈالر جو ہے ہمارا بینک, ہم نے لوکل عام, میرا اور آپ کی جو بچت ہے حکومت نے لی ہوئی. 1969 میں انڈیا نے بینک نیشنلائز کیے. ہم نے 74 میں کہا کہ واپس کر دیں, تو بھٹو نے بڑا. آج وہ آپ بینک نیشنلائز کر لیں تو آپ کا وہ قرضہ کم از کم سبسڈی کی صورتحال میں وہ لوگوں کو دینا آپ کا مسئلہ بند نہیں بنے گا. آپ وہ چیز, لیکن کون کرے گا؟ ہم سر سیاست کیوں نہیں کریں گے؟ ہم میاں منشا کو کیسے ناراض کریں گے؟ ہم فلانے کو کیسے ناراض کریں گے؟ ماشاءاللہ آپ کے اتنے ویوز ہوتے ہیں, آپ روز جاتے ہیں ٹی وی پر, روز آپ کے بہت پروگرام ماشاءاللہ یوٹیوب پر بے شمار آپ کے پروگرام ہیں, ان پہ بھی ہم نیشنل انٹرنیشنل پہ آتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ ایسی باتیں کر لیں جو کہ عام لوگ جیسے آپ نے, ہم دیہات کی لائف پہ آ رہے ہیں. ویسے لوگ دیہات کی لائف میں جاتے ہیں تو وہاں آدمی ٹالی کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے ایسے مزے سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر بندہ ایک دوسرے سے گلا کر رہا ہے, یار یہ پتہ ہی لگتا ہے کبھی کل کی جمعہ تھا, جمعہ آ گیا. یہ کتنے سال آپ نے سروس کی ہوگی, آپ کو ایسے لگتا ہے کل کی بات تھی. یہ کیا چیز انڈیکیٹ کرتی, کیا ہم مصروف زیادہ ہو گئے ہیں یا کیا چیزیں؟ ان کو دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی زبردست ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ ہم نے صبح کے وقت میں برکت رکھی, ہم نے وہ صبح کا وقت جو ہے نا وہ ختم کر دیا. دیکھیں گورا کیوں آگے بڑھا ہے. 7 بجے جو ہے اس کا اجلاس ہوتا ہے ڈیلی وائٹ ہاؤس میں, 5 لوگوں کا. پینٹاگون کا چیف ہوتا ہے, CIA کا چیف ہوتا ہے, پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ایک اور. یہ 7 بجے ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے. آپ 7 بجے سیکٹری کو بلا کے دکھائیں دفتر کے اندر, آپ 7 بجے دکان کھلوا کے دکھائیں. آپ کے شہباز شریف تو بہت صبح جلدی میٹنگ کرتے ہیں. ہاں لیکن وہ شہباز شریف بھی ایک زمانے میں کرتے تھے, پھر چھوڑ گئے تھے, ہم تو ان کے ساتھ رہے ہیں. اچھا, وہ بھی ایک شروع کا ریٹورک ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے سارا کچھ. بیسیکلی دیکھیں جس وقت آپ پبلک شو آف کے لیے کریں, یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ دن فجر سے شروع ہوتا ہے, ایک تو نماز. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو کور ایجوکیشن کانسیپٹ ہے نا جی, وہ ویسٹرنائز ہو گیا ہے. ہمیں اپنے ٹالی, آپ کسی بندے سے پوچھو ٹالی کہاں ہے تو نہیں اس کو پتہ. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو اور آپ نے جو نظمیں پڑھی ہوئی ہیں نا, وہ میرے بچوں کو نہیں پتہ. میرا بچہ سنڈریلا پڑھتا ہے جو گھر سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتی ہے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں پڑھتا جس کی جیب میں 30 دینار ہوتے ہیں, اور ڈاکو پوچھتے ہیں کسی کے پاس ہے تو کہتا ہے میرے پاس ہیں, تو کہتے تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ کہتا میری ماں نے کہا تھا کہ جان بھی چلی جائے تو سچ بولنا, جھوٹ مت بولنا.
تو یہ ویلیوز ہمارے یہاں جیسے رات کو ہم اکثر دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں. اب عام جب واک کراتا ہوں رات کو 11 بجے 11:30 بجے باہر کھانے کے بعد 12 بجے میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو باقاعدہ برگر شرگر چیزیں گھروں میں دی جاتی ہیں آ کے، یہ کہیں ہے دنیا میں. آپ دنیا میں اٹھنا. جو آپ نے ٹریول کیا، آپ کبھی سوچا 7 بجے کے بعد آپ کہیں جا کے کوئی دکان کھول کے دیکھیں گے کہ آپ کو کچھ مل جائے گا؟ یعنی اور پھر سب سے بڑی کلچرل عجیب و غریب سی قسم کی ایلینیشن ہے. وہ اس کو اذان نہیں آتی. مثلا مجھے آج بھی یاد ہے، میں کبھی کبھی اس کی غزل پڑھتا تھا کہ وہ بلاتا ہوگا خدا اب بھی اپنے بندوں کو، مگر وہ بوڑھا مؤذن تو مر چکا ہوگا، 50 سال میں کیا کچھ نہ ہو گیا ہوگا. کیا خوبصورت نظر. لیکن میرے بچے کو مؤذن کا نہیں پتا، وہ چرچ بیل ٹولز پڑھتا ہے. لیکن نا سمپل سی بات ہے، میں کئی دفعہ کہا ہے، اتنے ہم ایلین ہو چکے ہیں سوسائٹی کے اندر کہ بڑی آرام سے ہم ایک دوسرے کو آئی لو یو کہہ دیتے ہیں. لیکن آپ کو کہنا پڑ جائے کسی لڑکی کو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یا لڑکی کو کہنا پڑ جائے کہ میں تم سے عشق کرتی ہوں، اس کے ماتھے پسینہ آ جائے گا. سر ہمارے معاشرے کی لڑکی یا لڑکیاں خواتین جو ہوتی ہیں وہ بہت ٹینس رہتی ہیں. میں اکثر اوقات پارک میں جاتا ہوں، میری ایک ہیبٹ ہے، 40 سال سے میں فیملی کے ساتھ واک کرتا ہوں، جاتا ہوں. ہم جب کبھی کسی گزرتے ہیں، آگے سے کوئی لڑکی آ رہی ہے، خاتون آ رہی ہے، تو وہ کوشش کرتی ہے اپنا چہرہ اوائڈ کرنے کی، جبکہ اس کے برعکس جو گوری ہے، انگریز ہے، وہ کہتی ہے ہیلو ہائی ہاؤ آر یو. وہ آپ کو جانتی بھی نہیں. دیکھیے ہر سوسائٹی کا فرق ہے. عورت کم، آپ گاؤں کی عورت ہے نا، وہ گاؤں کی عورت جو ہائی ہیلو نہیں، بالکل آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. گوری کوئی کہتی ہے آپ سے بات کرتی ہے ہیلو ہاؤ آر یو. نہیں، یہ ہماری مڈل کلاس کی صورتحال ہے. آپ گاؤں میں کبھی ہوتا ہے کہ عورت چل رہی ہو تو اساد چودھری منہ ادھر کر لیتے ہیں. نہیں، گاؤں میں نہیں کرتے سر. گاؤں میں دیہات میں آزاد کشمیر میں گیا ہوں، میں اٹیچمنٹ میں جب میں گزرتا تھا تو خاتون جو تھی منہ ادھر کر لیا کرتی تھی. آپ چونکہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے، لیکن اپنے بھائی بہن جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، کی حال ہے چودھری، ٹھیک ہو، کتنے جا رہے ہیں، وہ آپس میں تو ودن دیٹ. فار اسٹرینجر آئی تھنک ہر بندہ اسٹرینجرز کے لیے. یہاں ہمارے نا شہر جو ہے سارے اسٹرینجر سٹی ہیں. We are not a society. We are mixture of the families. سر وومن امپاورمنٹ کیسے ہوگی پھر آگے؟ وومن امپاورمنٹ کا آپ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے آپ سے اکثر بات کرتا ہوں کہ آپ سرکاری افسر ہیں، ماشاءاللہ رہے ہیں آپ نے اتنی، آپ کا غالباً 12th کامن ہے، 12th کامن ہے، آپ 12th کامن سے ہیں ماشاءاللہ ہیں. تو یہ چیزیں جو آپ نے دیکھی ہیں بحیثیت آپ ایس ڈی ایم رہے ہیں، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ رہے ہیں، آپ نے بہت چیزیں جیسے بتایا کہ کچھ خواتین نے شادی بھی کی آ کے، آپ نے بہت کچھ تجربہ آپ کے ساتھ ہے. کیا اس معاشرے میں مرد کو نہیں لیڈ کرنا چاہیے عورت کی امپاورمنٹ کی؟ دیکھیں مرد کو آپ لیڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں دنیا پوری کے اندر اتنی بڑی بڑی سوسائٹیز بن چکی ہوئی ہیں امپاورمنٹ کی. سب کچھ کیا امپاورمنٹ ہوئی ہے سر؟ بہت کم ہوئی ہے سر، بہت کم ہوئی ہے. وہ اس کا الٹ بھی ہو گیا نا سر. یہ جو گولڈا میئر کون تھی، اندرا گاندھی کون تھی، بندرا نائک کون تھی، بینظیر بھٹو کون تھی؟ تو بینظیر بھٹو یہاں سے سب سے پہلے آئی ہے نا. ہاں امپاورمنٹ ہوتی ہے اوور آل سوسائٹی کی. سوسائٹی کی جو امپاورمنٹ نہیں ہوئی، بلکہ الٹا ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہیرسمنٹ شروع ہوئی ہے. یہ جب عورت آئی ہے تو آپ سوچیں سیکسل ہیرسمنٹ یہ سب سے زیادہ اسی وجہ سے آئی کہ جب آپ نے اس کو مارکیٹ میں لا کے کھڑا کیا. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ 1920 آنورڈ جو عورت کو ہم نے سینٹر سٹیج پہ لا کے کھڑا کیا ہے نا، اس کا جو بیسک انسٹیٹیوشن ختم کیا، ہم نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. 1920 میں فلوریڈا کے ساحلوں کے اوپر جب مس ورلڈ کا کمپٹیشن شروع ہوا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے سکھایا کہ 20 سال تک تم پلمپش ہو کے خوبصورت لگو گی، 20 سال کے بعد تم جو سائز 0 ہوگا تو بہتر لگو گی. اس کے بعد کہا اگر نہیں اب تم اس طرح کی ہوگی تو اچھی. جس سال ایشوریا رائے اور سشمیتا سین نے مس ورلڈ اور مس یونیورس کا کمپٹیشن جیتا تھا، صرف 51 پلاسٹک سرجن تھے انڈیا کے اندر. اس وقت 58,000 بلکہ 61 میں سننا پڑا تھا پلاسٹک سرجن ہیں. ہم نے اس کو 10 سال کی ایج بنا دی اس کی پوری زندگی کی. سگریٹ اس کے ہاتھ میں پکڑایا، اس کی ہیم لائن ہم نے اونچی کی، ہم نے پورے کا پورا معاشرہ اس کے گرد گھمایا. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس وقت آپ کو پتہ ہے دنیا کا جو سب سے زیادہ تیزاب جہاں گرایا جاتا ہے جن عورتوں میں، دیٹ از لندن سٹی. ٹھیک ہے، سب سے بڑا تیزاب جہاں گرایا جاتا ہے. واقعات ہمارے یہاں زیادہ ہوتے ہیں. نہیں، ہمارے یہاں واقعات کم ہیں. میں تو حیران رہ گیا دیکھ کے. یعنی کیپٹل جہاں تیزاب گردی ہوتی ہے دیٹ از یو کے، اور وہ رپورٹس بھی ہوتے ہیں. سر آپ نے ہراسکی کی بات کی، عائشہ ظفر کیس جو ہمارے گلوکار تھے
ان کا ایک بڑا ایک معاملہ کورٹ میں گیا ابھی تک چل رہا ہے. علی ظفر دیکھیں اگر علی ظفر نہ ہوتا تو معاملہ بالکل اور ہوتا. اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو وومن امبڈسمین ہراسمنٹ کے کشمالہ طارق ہیں, بڑا وقت تو یہ بھی کہتی ہے کہ کسی آپ کو گڈ مارننگ کا میسج بھیجتا ہے مرد, وہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے. ٹھیک ہے اوکے کر لو جو جتنا بھی آپ نے وومن امپاورمنٹ. 96 میں میں گیا تھا فرسٹ ٹائم امریکہ. آپ عورت کو چاہتے ہیں کہ وہ دن 4 walls رہے گھر میں؟ نہیں عورت نہیں, میں 4 wall نہیں چاہتا ہوں. اس کو اس پرائمری رسپانسبلٹی اس کی. دیکھیں 2 بچے آپ تباہ کر کے ایک ایسی بڑی ذمہ ہیومن سوسائٹی کس سے چلتی ہے؟ اسکائی اسکریپر سے چلتی ہے, جہاز سے چلتی ہے, میڈیکل کالج سے چلتی ہے, اس بچے سے چلتی ہے. اور اس بچے کو کس نے لک آفٹر کرنا ہے؟ اس عورت نے لک آفٹر کرنا ہے. ہم 21st سینچری میں ہیں. جو ہماری عورت آج میڈیا دیکھتی ہے, انٹرنیشنل میڈیا دیکھتی ہے, وہ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ کر لے. بالکل نہیں, پاکستان لگا کر لے. ہماری گلوبل ہماری رسپانسبلٹیز ہیں سر. دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا ہی تو مسئلہ ہے. میڈیا کو عورت میڈیا ہی کا تو مسئلہ ہے, کسی اور کا تو مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عورت بیچاری اگر کوئی مرد کی روٹی نہ پکائے یا روٹی جلا دے, یا بچہ بیٹا کی بے لڑکی پیدا کر دے, اس کو مار دیتا ہے مرد. نہیں وہ دیکھیں آپ انڈیویجول ایگزامپل مجھے میری بھی مار دیتی ہے. انڈیویجول سے سر بدنام ہوتے ہیں ہماری دنیا میں. دیکھیں دنیا میں امریکہ کے اندر سب سے زیادہ کیسز ہیں وہ کرائم آف پیشن کے. 3000 آنورڈ ہر سال مرتی ہیں عورتیں کا killed by their ex boyfriend and husband. اس کے بعد ہمیں اپنے کو جسٹیفائی کرنا چاہیے. نہیں, میں کوئی جسٹیفائی کی ضرورت نہیں, کوئی جسٹیفائی کی ضرورت نہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے ایک عزت و تکریم کے مقام سے آپ انسٹیٹیوشن آف دا فیملی کو عزت کیوں نہیں دیتے ہو کہ یہ بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے. ہیومن سوشیولوجسٹ کہتے ہیں کہ انسان نے ادارہ ہی ایک بنایا ہے, وہ خاندان کا ادارہ بنایا ہے. سر 50% عورتیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں سر پاکستان کا. اگر 50% عورتوں کو آپ کی جاب نہ کرے, اس کا مطلب کہ GDP کیسے چلے گی؟ نہیں, میں آپ کو ایک عورت کو گھر سے نکالتے ہیں, 15 پروفیشنل آپ کریٹ کرتے ہیں. ڈے کیئر سینٹر آپ بناتے ہیں, ہوسٹل کیئر آپ بناتے ہیں, اس کے بعد جناب اسکول کو ٹاڈلرس لیول کے اسکول آپ لے کے آتے ہیں, اس کے بعد فاسٹ فوڈ چینز آپ بناتے ہیں. آپ تو ایک عورت کی جگہ پہ 24 ملازم رکھتے ہیں جس کو گھر سے نکالتے ہیں. آپ نے کس نے کہا معاشرہ نہیں چلنا؟ آپ نے تو تباہ برباد کر دیا پورے کی پوری سوسائٹی کو. آپ خود سوچیں نا, آپ نے عورت کو باہر نکالا, آپ نے اس کی ریپلیسمنٹ میں بنایا کیا کچھ؟ اور پھر سب سے اہم بات, انسٹیٹیوشن میں سائیکالوجسٹ ہوں بائی پروفیشن, سب سے زیادہ بدترین بچہ وہ ہوتا ہے جو انسٹیٹیوشن کے اندر پلتا ہے پڑتا ہے. اور یہ صاحب آپ یقیناً جب پہلے تو آپ بیوروکریٹ تھے, پھر آپ نے ماشاءاللہ بڑے 5 پلیز بھی بڑے مشہور پلیز لکھے آپ نے, اس میں قافلہ اور وہ کیا کہتے ہیں بڑے ماشاءاللہ بہت اچھے. پھر آپ نے پلے جسے کہتے ہیں فلم, ٹیلی فلم کے بھی آپ نے اسٹوری لکھی ہے. یہ سب کوئی پھر آپ اوریا مقبول جان جب بنے تو پھر اوریا مقبول تھے, اوریا مقبول جان اب کا اور اس بیوروکریٹ میں بڑا فرق ہے, یہ آپ بھی مانتے ہیں اس بات کو؟ اچھا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے آپ نے کہا بات کی اس کو ختم کر لیں. پہلے ہندوستان میں 79 میں کرکٹ میچ دیکھنے گیا تھا, بامبے میں گیا. میں نے دیکھا کہ خواتین سگریٹ لگا رہی ہیں, بیٹھی ہیں ساتھ بیٹھی ہیں. ہمارے یہاں تو یہ بہت بعد میں چینج آئی ہے کہ ہم عورتوں کا علیحدہ انکلوجر, مردوں کا علیحدہ انکلوجر. وہاں کی سر آبادی جو ہے عورتوں کی, وہ کام کرتی ہے, ہراسمنٹ ہوتی ہے. کیا ہراسمنٹ کو چھوڑ کے ہم عورتوں پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں؟ دیکھیں میں 2007 میں پہلی دفعہ انڈیا گیا تھا, اور میں باقاعدہ LK اڈوانی نے مجھے بلایا تھا, میں کٹاس راج پہ کام کر رہا تھا. شاید پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے اتنے شہر دیکھے, 18 شہر میں نے دیکھے تھے, اور وہ شہر دیکھے تھے جہاں مسلمانوں کی بھی آمد نہیں منع ہے. مثلا مارکنڈے مہادیو کا مندر, کاشی وشوناتھ کا مندر مجھے الاؤ کیا گیا تھا, بنارس دیکھا, سب کچھ دیکھا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر صرف ایک میچ دیکھنے والی ایک چھوٹی سی 0.01% کراؤڈ ہے سر, وہ تو پوری ریفلیکٹ کرتا ہے سر, پورے اس کو ہندوستان کو ریفلیکٹ کرتا ہے. ان کے سر اسٹیڈیم ہر جگہ موجود ہیں پاکستان میں. اگر یہاں دیکھیں, اب دیکھیں ابھی کراچی میں جو دیکھیں 1 ارب 30 کروڑ کی پاپولیشن ہے سر. اسٹیڈیم میں زیادہ سے 10 لاکھ لوگ آ جائیں گے, 50 لاکھ لوگ آ جائیں گے, 1 کروڑ آ جائیں گے. سر ان کے لٹریسی ریٹ دیکھ رہے ہیں, ان کی عورتوں کی دیکھ رہے ہیں, پارٹیسپیشن سوشل لائف. آج انڈیا کی ایک عورت IMF کی بھی ہیڈ بنی ہے, ڈپٹی ہیڈ بنی ہے. وہ کیسے پہنچ گئی سر وہاں؟ وہ ایک ایلیٹ کلاس ہے, وہ ہر جگہ سے پہنچ جاتی ہے. سر ایلیٹ کلاس اس معاشرے کا حصہ تو ہے. آج ایک بچہ, یہ ایک اسٹوڈنٹ CSS کر کے ایلیٹ کلاس میں شامل ہے, کیا اس کو حق نہیں؟ ہمارے معاشرے, ان کے بھی معاشرے کے حصہ نہیں ہے, ہمارے معاشرے کا حصہ بھی نہیں. ہم اس کو پڑھاتے ہیں, ہم اس کو کرتے ہیں, ہم اس کو ٹوکری کے اندر رکھا ہوتا ہے, آؤ آکسفورڈ لے جاؤ, آپ کیمبرج لے جاؤ, آپ فلاں لے جاؤ, اور اس کے بعد واپس نہیں آتا.
پتہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بچے کے دماغ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک وال ہوتی ہے, اس کے اندر ایک ماحول پینٹ ہوتا ہے. اس ماحول جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے یورپ ہے, سمر وائن ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے, اینجل کسنگ. وہ جیسے ہی ہیتھرو پہ اترتا ہے نا تو وہاں جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اٹ از مائی بیسک انڈیٹ ماحول. وہاں پر وہ جب مکمل کرتا ہے تو پہلا خط اس کا باپ کو ہوتا ہے, پاپا دا ایجوکیشن which I have received has no utility in my country, I stay back. وہ یورپ کا اس کا ہراسمنٹ ہے. اب آتے ہیں ہراسمنٹ. I traveled from پٹنہ ٹو اڑیسہ کا پورا علاقہ. سر آپ کو پتہ ہے کہ رات کو پورے راستے کے اوپر 12 سال کی 13 سال کی لڑکیاں جو ہیں وہ ڈالٹن لے کے ہاتھ میں کھڑی ہوتی ہیں کہ کوئی ٹرک والا گزرے گا اور رات گزارے گا اور 10 روپے یا 15 روپے دے جائے گا ان کو. اچھا, دلت جو ہے وہ 40% بلو پاورٹی لائن. لیکن دلت چیف منسٹر بھی بنتے ہیں. نہیں, دلت چیف دیکھیں یہ کوئی اگزامپل نہیں ہے نا. اس دلت چیف منسٹر کو بنا کے اپنے دلت کے خلاف ہی کام لیتے ہیں نا. دیکھیں آپ سونامی آتا ہے اور ان کو پیسہ نہیں ملتا. انڈیا کے اندر جس ملک کے اندر 65% لوگوں کے گھروں میں ٹوائلٹ موجود نہ ہو, صحیح, آپ اس میں بیٹھیں ٹریول کریں. میں تو اس ملک کے اندر جا کے ایسا لگتا تھا کہ 4 پہ خراب دے جاؤ ان ملکوں کو. آپ حالت یہ ہے کہ اگرچہ کہ انہوں نے ترقی فوریکس ریزرو میں کی ہے باقی جگہ. یہی میں نے بنگلہ دیش کو کہا تھا. بنگلہ دیش میں نے کہا مجھے یہ بتائیے, آپ نے کہا ہمارا فوریکس ریزرو یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. 71 سے پہلے مجھے ایک بنگالی بتائیں جو انڈیا کے اندر جا کے نوکری کرتا ہو. سر ہم تھوڑا سا آپ ماشاءاللہ اتنے جوابات آپ کے اتنے جامع ہوتے ہیں کہ اس میں وقت گزر جائے گا. میں آپ سے کوئی تھوڑا سا ایک بڑی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی انٹرسٹنگ آج دنیا میں, دنیا سے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں سپر پاور ہے. ابارشن کو انہوں نے کہا کہ یہ لیگل ہے, اور وہ فیصلہ جو 50 سال پہلے انہوں نے لیگل کیا تھا آج یہ لیگل ہو گیا, 63 سے ہو گیا. میں سر سے پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ یہ جو اگر اجتماعی زیادتیاں ہوتی ہیں عورتوں کے ساتھ, کیا ان کو ہے کہ وہ بچے پھر پیدا کریں ان کے لیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام تو اس کی بڑی, اس بچے کی بڑی عزت دیتا ہے. اسلام, اللہ کے رسول کہتے ہیں بچہ جس کی بستر پر اور زانی کے لیے کنکر. ایک بندے کا نام تھا زیاد بن سمیہ, وہ اسی طرح کی صورتحال میں پیدا ہوا تھا اور وہ حضرت علی نے اس کو فارس میں گورنر لگایا تھا. تو اس بچے کا کیا قصور ہے کہ جو ریپ کے دوران یا حرام کے دوران پیدا ہو گیا؟ اسلام اس کی بہت عزت کرتا ہے, باقی معاشرہ عزت نہیں کرتا. پیٹریارکل سوسائٹی نہیں کرتی. اب تو اس سے بھی وہ نکل گئے ہیں. اب تو کہ باپ کا نام ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. کہتے ہیں گنگو پتر مادہ. ہاں اب تو اس سے گزر چکے ہیں. اب تو اس بچے کا اسلام تو قصور مانتا ہی نہیں ہے نا. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو پل روح آ گئی ختم, ڈیٹس آل. یہ آپ کسی کا دے رہے ہیں ریفرنس دے رہے ہیں؟ میں زیاد بن سمیہ حضرت علی کے گورنر تھے فارس کے. اچھا, اللہ کے رسول کی میں نے حدیث سنائی کہ بچہ اس کا جس کے بستر پر اور زانی کے لیے کنکر پتھر, یعنی ماں کے نام. سمیہ ماں تھی ان کی, ماں کے نام سے چلتا تھا. سر ایک عورت ہے 6 بچے ہیں, 7 بچے ہو گئے, اگر غربت میں غربت زیادہ ہے بہت زیادہ, اب اس کے 8واں بچہ آ رہا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یور لائف از ایٹ رسک. دیکھیں لائف از ایٹ رسک کے اوپر تو ہر چیز ہو سکتی ہے, وہ تو اسلام بھی کہتا ہے جان بچانا. لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نارمل بچہ آپ should not be make the habit کہ کوئی ایسی چیز کو لائف ایٹ رسک تو بہت رسول ہی نکالنا تو اپنی اور جگہ ہے. لائف ایٹ رسک تو بالکل اس کو گنجائش نکلتی ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر آپ ایک بچہ ایک بات آ رہا ہے. اب دیکھیں میری بات, مسئلہ کیا ہے, جن ملکوں کی ہم بات کرتے ہیں ان ملکوں نے پاپولیشن پلاننگ شروع کی اور ان ملکوں کے اندر حالت یہ ہوگی ہوئی ہے کہ اس وقت وہاں پر اس وقت ان کی جو ریشو ہی ختم ہو چکی. اگر 18 ملک دنیا کے ایسے ہیں کہ باہر سے ہم پاکستان سے, انڈیا سے, افریقہ سے لوگ نہ جائیں, ان کی سروسز مینٹین نہ ہو سکیں, وہ پانی ان کو نہ مل سکے, ان کے باغ ٹھیک نہ ہو سکیں. ایک بوڑھے کے اوپر 5 نوجوان چاہیے معاشرہ اسٹیبل ہو. 2 بوڑھوں کے اوپر 3 رہ چکے ہوئے ہیں. جی ہاں, یورپ میں ایسے ممالک ہیں, میں نے دیکھا زیرو پاپولیشن ہے وہاں کی, اور وہاں کی وہ کہتے ہیں 2025 بچے ہی نظر نہیں آتے. 2025 میں ہم بالکل ختم ہو جائے, 2050 میں گورا نظر نہیں آئے گا. لیکن سر بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے اینٹی نیٹل پوسٹل کی شروع میں بات کی تھی, ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں پر باقاعدہ انہوں نے کنسلٹیٹو بنائے ہیں سیشنز ان کے ساتھ جو کہ نیولی میرڈ بچے ہونے جا رہے ہیں, شادی ہونے جا رہی ہے, ان کو پہلے آپ جا کے کنسلٹیشن کریں. جیسے آپ نے کہا پتہ ہونا چاہیے کہ شادی کا مطلب کیا ہے, کس طرح کنٹراسیپٹیو یوز کرنے, کس طرح اپنے آپ کو بچوں کو پیدا کرنے, کیا اس سب چیزیں بتائی جاتی. اینڈ ایران بینگ دی مسلم, بینگ بہت ملائیہ اسٹیٹ, از دی اونلی اسٹیٹ ان دی ورلڈ
جس نے پاپولیشن گروتھ کو کانسٹنٹ کے ساتھ دیکھیے پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے نا یہ دنیا کا سب سے اہم ترین چیز ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایران میں بنیادی طور پر ان کی جو پاپولیشن پالیسی اس طرح کی نہیں ہے جس کو ہم کیا سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایجوکیشن اگر آ جائے تو آٹومیٹک پڑھے لکھے آدمی کے ویسے بچے کم ہوتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. صحیح بات. آپ ایک بندے کو پڑھ آ جاؤ کہ سارے یہی کہتے ہیں یار پڑھ لکھ گیا بچے کاٹ گیا. لیکن ان پڑھ کے 7-8 بچے تو پڑھ لکھ کے بڑے سی ایس پی افسر بن جاتے ہیں. ہم لوگ 8 موجود ہیں, آپ کو بھی پتا 8 بہن بھائی تھے ہم لوگ. اچھا لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان پڑھ آدمی کی نا اس کی جو اسٹرینگتھ لیول وہ اور ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے بچے ہیں, یہی میری اسٹرینگتھ ہے, سارا کچھ ہے. آپ امیجز بدلیں گے. آپ دیکھیں ایک بڑی سائیکالوجی کی بنیادی تھیوری ہے کہ آپ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ کوئی نہیں سمجھتا. آپ کے بیمار ہیں, آپ کے گھر میں پیسے ہیں تو اپنے باپ کا علاج کرا لیں گے, ورنہ میں اسپتال سے کسی اسپتال سے لاش اٹھا کے لے کے آئیں گے. صحیح ٹھیک. ریاست آپ کے لیے کچھ نہیں کرے. بیٹر ریئلٹیز آف لائف. گھر ٹھیک. اس کے بعد آپ ان امپلائڈ ہیں, گھر میں دانے ہیں تو آپ زندگی گزار لیں گے, ورنہ موت ہے آپ کی. ریاست آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گی. آپ ان کنفیڈریشن لا ہیں, آپ اپنے پیسے خرچ کریں گے, وکیل کریں گے, ایس ایچ او کریں گے, ورنہ ایس ایچ او آپ کے کپڑے اتار لے گا. 4 بھائی ہیں تو بدلہ لے لیں گے. ہوتا کیا ہے, آپ کی محبتیں, آپ کی لائلٹیز ریاست سے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہیں. پھر آپ مین ہول کا ڈھکن اٹھاتے ہیں, گھر لے کے آتے ہیں. دفتر کی اسٹیشنری چوری کرتے ہیں, گھر لے کے آتے ہیں. کیونکہ کل کو گھر نے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس گھر میں فوج زیادہ ہوگی تو پروٹیکٹ کرے گا نا. سر لیٹس چینج دی سبجیکٹ سر. اب سر دیکھیں کہ ایک نوجوان ہے آج کا, ایک شہر میں بسا ہوا نوجوان ہے, ایک دیہات میں بسا ہوا. آپ نے بھی سی ایس ایس کیا, ہم نے بھی سی ایس کیا. جب لڑکے اکیڈمی میں جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کے ماں باپ دھوتیوں میں آیا کرتے تھے, غریب غربا میں سوتے تھے آ کے. کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بری چیز نہیں ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غریب خاندانوں سے آتے ہیں. واحد ایک ادارہ جو سی ایس ایس کر کے میں ابھی تک چل رہا ہے, گزارا کر رہا ہے. اس میں کافی چیزیں ہو سکتی ہیں جن پہ گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک تھا سر اس میں انٹرویوز ہوتے ہیں لڑکوں. اب ایک دیہات کا لڑکا ہے, ایک کالج میں پڑھنے والا یہاں گورنمنٹ کالج میں ڈیبیٹس میں حصہ لے رہا ہے. ایک دیہات کا لڑکا ہے, اس کو وہ حالات میسر نہیں ہے. انٹرویو میں سر ایک انگلش ہمارے کمپلیکس ہے انگریز کا, چھوڑا ہو گوری کالے انگریزی نے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو انگلش زیادہ بولتا کہتے ہیں یار یہ تو بڑی کمال چیز ہے. کیا آپ نے سمجھتے کہ جو انٹرویو ہے سی ایس میں جب لیا جاتا ہے وہ ایک اردو میں لینا چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں, سپریم کورٹ میں جا کے ہم نے کیس لڑا سر, انہوں نے کہا کہ یہ سی ایس ایس جو ہے اس کا آپ اردو میں کریں, باقی پوری زبان. میں بات سنیں. اچھا لڑا آپ نے کیس, جیتا ہوا کیس, اچھا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں صورتحال کیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے پرائم منسٹر تک, ٹھیک, کوئی ایک میٹنگ بھی ایسی نہیں ہوتی جو انگریزی میں ہو. صحیح. اس کے منٹس انگریزی میں کیوں لکھتے ہو؟ دنیا میں کہیں ہوا ہے کہ میٹنگ فرینچ میں ہو رہی ہو تو منٹس انگریزی میں لکھے. سی ایس ایس میں ہمیں ہمارے پاس جو بندہ آتا ہے وہ اردو بولتا ہے. اگر میں مطلب پنجاب سے پوسٹڈ ہوں, پٹھان ہوں, یہاں آیا ہوں, اردو بولے گا, ہم اس کو فیصلہ انگریزی میں دیتے ہیں. ہماری عدالتوں میں ساری بحث اردو میں ہو رہی ہوتی ہے, ہم فیصلہ انگریزی میں لکھتے ہیں. ہم کیا منافقت کر رہے ہیں؟ تو سر کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتا؟ اصل مسئلہ یہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس کا منترا بار بار کیا کریں. ہم نے تو بار بار کیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک چھوٹی سی کلاس ہے نا, چیسونین کلاس جو ہے, ٹھیک ہے, ان لوگوں نے اس کو ایک خاص ایشو بنایا ہوا ہے. میں عمران خان سے بھی کہا تھا, میں نے کہا پہلا فیصلہ یہ ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں آج اب فیصلہ کر دینا, جائز رائٹ ہے سر. میں آپ کو بتاؤں بات صاحب, آج فیصلہ کر دینا کہ سی ایس ایس کا امتحان اردو میں ہوگا. یہ سارے لوگ والدین جو ہے نا بڑے بڑے, یہ اردو کا ٹیچر گھر میں رکھیں گے. ہاں جی, کہ ہمارے بچے کو پڑھاؤ. سر اگر ہم اس حد تک بھی چلے جائیں کہ جو امتحان انگلش میں لے لیں, اردو میں لے لیں, لیکن آپ اردو میں انٹرویو تو اردو میں کر لیں. آج ہمارا جب کوئی ورلڈ کپ کا میچ ہوتا ہے پاکستان میں ہو رہا ہوتا ہے, تو جب ہمارا کھلاڑی جس سے مین آف دی میچ ہوتا ہے تو ہمارے اردو میں سوال غلط انگریزی بولنی ہے, لیکن بولنی ضرور ہے, ایک تو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑا جی کیا ہے جی سمری. میں نے ایک دفعہ ایک چیف سیکرٹری صاحب سے انہوں نے کہا جی سمری لوگوں کو لکھنی نہیں آتی, میں غلطیاں لگاتا رہتا. میں نے کہا بہتر ہے آپ کے لیے ایک اچھی پوزیشن ہے. کہتا ہے کون سی؟ میں کہا آپ پرنسپل گرامر اسکول لگ جائیں. یہ چیف سیکرٹری شپ کیا کرنی ہے آپ نے, اگر یہ غلطیاں لگانی ہے پیپر دیکھ کیا کریں لوگ. سر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں محبت کرتے ہیں شادی سے پہلے, کچھ لوگ شادی کے بعد ہی محبت کرتے ہیں, اور آپ سب جانتے ہیں ہم اسی معاشرے کا ایک حصہ ہیں. اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو, میری شاعری کی جو کتاب آئی تھی, میں شاید 250 سال کی, آپ کا ایک بڑا خوبصورت شعر تھا, مجھے آپ ذرا سنائیے نا. وہ جو کامت میں سے آپ کی جو کتاب لکھی تھی آپ نے, کامت, اس میں سے کچھ واحد اردو میں 250 سال کی تاریخ میں واحد شاعر ہوں کہ جس نے بیوی پہ شاعری کی ہے. اچھا, بیوی پہ کتاب لکھی. میں تو قائم ہے.
ابھی تک شادی بھی قائم ہے اور محبت بھی وہ نظم تھی پوری ایک قرب اس کا نام تھا بیسیکلی. میں سنا دیتا ہوں. سنائیے پلیز. اسے بھی یاد تو ہوں گے وہ دن وہ ماہ وہ سال جب دھڑکتا ہی رہتا تھا دل میں شوق وصال. وہ گفتگو کے لیے ڈھونڈنا کئی موضوع اس کو پاس بٹھانے میں لاکھ کیلو کال. وہ ایک آہٹ مانوس کی طلب پہ ہمیں کہاں کہاں پہ لیے گھومتی تھی چشم خیال. اس کا قرب کے 100 دوریوں کا روپ لیے وہ ایک دوری کے وجہ ہزار رنج و ملال. وہ روز شہر کی گلیوں میں گھومنا اپنا کہ پاس سے کبھی گزرے تو ہوگا حال حوال. اسے بھی میرے حوالوں سے تھی شناسائی فراق لمحے تھے اس کے لیے بھی ماہ و سال. رچگوں سے اسے بھی تھی دوستی ایسی کہ نیند اس کے لیے بھی تھی ایک خواب و خیال. بس ایک قرب میں سب کچھ پگھل گیا آخر وہ شخص عام سے لوگوں میں ڈھل گیا آخر. ایسی خوبصورت شاعری کرنے والا یہ اسے کیوں کہتے ہیں کہ یہ بہت قدامت پسند ہے, بہت زیادہ اینٹی وہ کیا ہے پروگریسیوزم ہے یا اینٹی سیکولرزم ہے, کیوں کہتے ہیں آپ کو کہ آپ میرے ساتھ ایک زیادتی ایک ہوئی ہے, پتہ نہیں شاید کہ جان بوجھ کے میرا ایک سافٹ امیج پیش نہیں کیا گیا کبھی بھی. حالانکہ میں نے زندگی میں نہ کبھی بچوں پہ ہاتھ اٹھایا ہے نہ کبھی بیوی پہ, میں حرام سمجھتا ہوں اپنے طور پہ. لیکن ایک سر میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اکثر یہ لوگ کہتے ہیں اکثر وقت ہماری بیویاں شکایت کرتی ہیں جب گھر میں ہوتی ہیں آپ بات نہیں کرتے زیادہ, جب باہر جب بیٹھے ہوتے ہیں آپ وہاں بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ گھر میں بھی بیگم صاحب سے اچھی طرح گفتگو کرتے ہیں, علمی گفتگو ہوتی ہے, علمی بھی ہوتی ہے, جھگڑے بھی ہوتے ہیں. میری بیوی پڑھے لکھی میری بیوی جو ہے وہ مطلب شاعری کے ساتھ سے یہ تو نہیں کہتی کہ اب وہ پہلے والا اور یہ جیسے مجھ سے محبت وہ مجھ سے پہلے مذہبی ہوئی تھی, اس نے پہلے الہدا جوائن کی تھی, مجھ سے پہلے اس نے اپنا دین پڑھانا شروع کیا. آپ بیسیکلی قرآن حدیث پڑھاتی ہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا سر یہ جو ہمارے یہاں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں تھوڑی سی ہم سیاست پہ ہلکی سی طرح ہٹ کے کرتے ہیں گفتگو. ہمارے یہاں بہت سے ایشوز ملک میں چل رہے ہیں. یہی جو حکومت ہمارے یہاں جو آج اس وقت برسر اقتدار ہے, کیا سیاستدان عوام سے سچ بولنا کب کریں گے شروع؟ دیکھیں آج تک ہم سچ نہیں بولتے, اپنی حالت کا پتہ ہے ہمیں لیکن نہیں بتاتے کہ یہ حالت ہماری ایسی. دیکھیں پاکستان کی سیاست کی, میں آج بھی یہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. صحیح. امریکہ میں بھی $6.8 بلین اگر اوباما کو نہ ملتے یا ٹرمپ کو نہ ملتے تو الیکشن جیت نہیں سکتا تھا. صحیح. اور وہ کارپوریٹ ٹیکسز ہوتے ہیں, وہ بناتے ہیں, وہ دیتے ہیں, وہی وہ پالیسی ڈیزائن کرتے ہیں. $15 ٹریلین امریکن جی ڈی پی ہے, 16 ٹریلین امریکن جو ہے وہ ہے اپنا ڈیٹ ہے, یہ بنتے ہیں $31 ٹریلین. امریکن سرمایہ داروں نے $32 ٹریلین چوری کر کے کیمن آئی لینڈ میں رکھا ہوا ہے ٹیکس اویٹ کرنے کے لیے. ایک آواز نہیں اٹھتی کہ یہ ٹیکس لے کے, کیوں؟ پیسہ دیا ہوا ہے. وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور ہے. ہماری اس نیشن کو ہماری پاکستان کے پرسپیکٹو میں کس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہے, ہماری گریبان پکڑیں. وہ اسٹیبلشمنٹ پھر بھی نیشن کے حساب سے سوچتی ہے. ہماری اب دیکھیں اس دفعہ جو اسٹیپ لیا ہے, میں آج بھی ٹویٹ کر کے آیا ہوں کہ آپ 25 سال محنت کرتے ہیں, آپ الفا براو چارلری بناتے ہیں, آپ ضرب سب کرتے ہیں, آپ صنف آہن بناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. آپ ایک غلط قدم کرتے ہیں, آپ پورے ملک میں آپ کی عزت تباہ برباد ہو جاتی ہے. آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. باسط صاحب, فوج کچھ نہیں ہوتی اگر اس کا پبلک امیج ٹھیک نہ ہو. 4,35,000 فوج تھی صدام کے پاس, 6 لاکھ ریزروسٹ تھے اس کے پاس. اس کے بعد آپ دیکھیں 70,000 تو 7 لاکھ فوج تھی, سوائے 70,000 اس کے پاس وہ تھے گارڈ تھے, جو وہ جو کہتے ہیں SDG کمانڈوز تھے, سیلف سسٹینیبل, ایک گولی بھی باہر سے نہیں منگاتا تھا. لیکن جب پبلک ساتھ نہ ہو تو یہ ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے پنگے لینے نہیں. لیکن سر یہ جو نا امیدی ہمارے اس ملک میں چھائی ہوئی ہے اس وقت تک عجیب و غریب کہانی ہے. مطلب یہ ہے کہ جنرل لوگوں کا یہ ویوز ہے کہ وہ لوگ جن کے مقدمے چل رہے تھے یا جو کہ عبوری ضمانتوں پہ تھے یا جن پر جیسے شرجیل میمن تھے وہاں پر, آج وہ بڑھ کے بیان کرتے ہیں. آج عمران خان جیسا آدمی جو کہ اپنے آپ کو شیر سمجھتا تھا, اس کو لگڑ بگڑ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آ کے, وہ اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں آ کے اس کی یعنی ایک عوام. عمران خان کو میں اس پورے کے پورے لاٹ کے اندر, پولیٹیکل لاٹ کے اندر واحد ایک شفاف کنٹریبیوٹر سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی کا, کہ جس کا پرسنل کوئی بیگیج نہیں ہے, اس کی نیت ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے. عمران خان کو علیحدہ کر دینا سیاست سے,
پھر بھی زندہ رہتا ہے. لیکن سر آپ یہ بتائیے کیا عمران خان ایک سیاستدان ہے؟ نہیں ہے اس ملک کے حساب سے نہیں, اس ملک کے حساب سے نہیں. دیکھیں عمران خان کو سیاست سے علیحدہ کر دو, نواز شریف کو سیاست سے علیحدہ ہو, پیچھے کیا بچتا ہے؟ گورنمنٹ کالج کا BA. شہباز شریف کو علیحدہ کیا کرتا ہے؟ اتفاق فوڈری کا مینیجر, ٹھیک ہے. اس کو زرداری کو پیچھے کیا کر دو, اس کا مالک اپنا لائلک سینمے کا مالک. عمران خان کو علیحدہ کر دو سیاست سے, اس کے پیچھے کرکٹ آتا ہے, اس کے پیچھے شوکت خانم آتا ہے, اس کے نوالات. وہ انڈیویجول بہت بڑی چیز ہے. لیکن سر پرانے زمانے میں آپ نے پتنگیں اڑائی ہوگی, ہم نے بھی اڑائی ہیں, یوں مٹی چھوڑتے تھے. ہوا کا رخ کدھر ہے؟ کہ عمران خان کو ہوا کا رخ سمجھ نہیں. عمران خان بہت سادہ آدمی ہے, سچی بات بتاؤں. میں جو آخری ملاقات میری ہوئی عید اس کو کیا ضرورت ہے سر لوگوں کے پیچھے پڑنے کی, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, اس کو چاہیے تب اپنا فوکس کرتے 5 سال میں ترقی دکھا دے کہ مسئلہ پتہ کیا ہے, اس کی جو ٹریننگ ہوئی ہے نا زندگی کی, وہ ہوئی ہے ایک محبوب کی. ٹھیک ہے, مطلب جو بندہ ہارٹ تھراب ہو, اور جس بندہ جو گزرے ہو. جمائمہ کہتی ہے کہ یہاں لائن لگی ہوتی تھی اس ایلیٹ خواتین کی اور ان کی فیملیز کی, اور آج شہزادہ کس کو پک کر کے لے کے جائے گا. ایسا آدمی جو ہے اپنے شیشے کے علاوہ سوچ نہیں سکتا. عمران خان اب ریئلائزیشن کے فیز میں آیا ہے. عمران خان بھی طالبان کو پسند کرتے ہیں, آپ بھی طالبان کو پسند کرتے ہیں, تو پھر تو سر ہمارا کیا بنے گا سر آگے؟ نہیں, پہلی بات ہے کہ طالبان کو پوری دنیا تسلیم نہیں کر رہی. دنیا تسلیم اس لیے نہیں کر رہی کہ طالبان بنیادی طور پر ایک اینٹی ویسٹ قسم کا ڈلیما ہے. اچھا سنیں میری بات, سر اینٹی ویسٹ کے علاوہ ہمارے یہاں پاکستان, ہندوستان, آدھی آبادی پاکستان کی ایشیا میں بستی ہے, وہ بھی نہیں پسند کرتے. دیکھیں ایک بات یہ ہے, دیکھیں یہ 1992 کے بعد یہ فنامنا ہوا ہے کہ طالبان یا مسلمانوں کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے لیٹن امریکہ تھا, کمیونسٹوں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا. بولیویا کو مار دو, نکراگوا کو مار دو, چلی کو مار دو, ویتنام میں 60 لاکھ بندہ قتل کر دو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہونڈراس کو ستیہ ناش کر دو, گرینیڈا کے اندر داخل ہو جاؤ, 4 لاکھ بندہ مارا انہوں نے. یہ کمیونسٹ آ جائیں گے. سر ہم نے کہا تھا کہ ضیاء الحق جو ہے ڈاکٹر علی بھٹو کو ہینگ کرتے, ہم نے کہا تھا کہ ہم طالبان ایڈیشن لے کر آئے, ہم نے کہا تھا کہ یہاں ضیاء الحق 2 نمبر کا اسلام نافذ کرے, ہم نے کہا تھا. سر یہ تو نافذ کیا گیا ایجنڈا سر. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے بعد انہوں نے یہاں اس کے بعد اسلام کے خلاف ہو گئے سارے کے سارے. اب انہوں نے کہا دیکھیں امریکہ کو ایک اسٹیٹ بننے کے لیے ایک بڑا دشمن چاہیے ہوتا ہے. مرغی جو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی مداخلت ہے اس کے اندر, اس کام میں عمران خان کے جانے میں؟ 100%. اچھا دیکھیں 72 ٹائم رجیم چینج ہوئی ہے امریکہ کے کہنے. عمران خان کا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ٹینٹرمز جو ہے نا اس کو زندہ نہیں رہنے دیتے لوگوں کی نظروں میں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ کسی بھی وقت کچھ کر سکتا ہے. تو سر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, کمپوزڈ ہونا چاہیے, کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے. اس کے باوجود بھی جو دیکھیں نا یہ جو ہے اپنا میمو ہے, یہ میمو اب سائفر کوڈ ہم نے ڈپٹی کمشنر کے سائفر کوڈ دیکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. اب میمو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا صورتحال ہے. کہ میمو کے اندر انہوں نے آ کے کہا ہے کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے یہ ہم سے اکیلے چلا گیا وہاں پر, یوکرین چلا گیا, رشیا چلا گیا. تو اس امبیسڈر نے اس میں کہا ہے کہ نہیں وہ تو پوچھ کے گیا. اس نے کہا نہیں ہماری معلومات ٹھیک ہے, وہ اکیلے اپنے طور پر ڈسیزن کر کے گئے. اور جو ساتھ گالیاں والیاں دی گئیں اور سارا کچھ, پھر اس کے بعد اس کے نو کنڈیشن موو آ رہی ہے, اگر یہ ٹھیک کامیاب ہوگی تو پھر ہماری ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے. میمو موجود ہے, اس کا حل تو یہی ہے نا کہ میمو سامنے لے کے آ جائے. لیکن سر آپ میرے سے بڑا آپ کے بعد احترام کرتا ہوں آپ کے ویوز کا, مجھے اس سوال کا جواب دے سر. کیا امریکہ ہمیں کہتا ہے کہ جو حالات ہمارے ملک میں موجود ہیں, یہ جو لوگ ایک دوسرے کی وفاداریاں خرید لیتے ہیں, پیسے خریدتے ہیں, جو ظلم یہاں بپا کیا جاتا ہے خواتین کے ساتھ, جو ہمارے یہاں صوبوں کے ساتھ تفریق کی جاتی ہے, یہ امریکہ کہتا ہے کریں؟ اس کے ذمہ دار تو ہم خود ہیں نا. بالکل. تو پھر ہم ہر چیز کی ذمہ داری امریکہ میں ڈالتے ہیں. بالکل نہیں, میں بالکل آپ کی بات مانتا ہوں, لیکن ایک فضا پیدا کی جاتی ہے. جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ کو انفراسٹرکچر قرضے دے کے آپ کو مقروض کر دیا جاتا ہے اور آپ کی ہیلتھ سروسز کے اوپر سے آپ کی ایجوکیشن میں سے کٹ لگ جاتا ہے, تو ظاہر بات ہے آپ اس میں جیسے کہتے ہیں آپ ڈکے میں چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے سچویشن میں 2 سال پہلے لکھا تھا کہ یوکرین اور پاکستان ان دونوں کے اندر محاذ کھلے گا, کیونکہ چائنا اور رشیا جو ہے یہ بہت بڑا ماس ہے, لیکن ان کو سمندر 2 جگہ سے لگتا ہے. ٹھیک ہے, ایک پاکستان اور ایک باسفورس. ٹھیک ہے, یوکرین میں محاذ کھلا, ایسے ہی کھلا. پہلے انہوں نے وہاں سے یوکرین میں لوگوں کو خریدا, ایم پیز کو خریدا, دھرنا ہوا. یورپین یونین کے امبیسڈر جو تھے دھرنوں میں جا کے بیٹھا کرتے تھے, 80 بندے مرے, وہ بندہ بھاگ گیا, زیلنسکی کو لے کے آگے. یہاں بھی انہوں نے یہی کیا. بالکل مان لیا. اچھا سر ٹائم کی کمی ہے, ورنہ آپ سے تو گفتگو کرنے کو بہت. ایک اہم سوال اور آپ سے پوچھنا ہے, اس کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. سوال یہ ہے سر, ہمارے ملک میں بیوروکریسی
جب بھٹو صاحب کے دور میں تھی اس وقت بیوروکریسی پولیٹیسائز نہیں تھی. بھٹو صاحب کے جانے کے بعد ضیاء الحق صاحب آئے, اس کے بعد جس طرح سیاسی حکومتیں آئیں پولیٹیسائز ہو گئی. اس پولیٹیسائز کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کا کیا طریقہ ہے سر, کون کرے گا اس؟ دیکھیں میں اس کا بنیادی ذمہ دار آغاز جو ہے بھٹو صاحب کر گئے تھے 1973 کے اندر, جب انہوں نے ریفارمز لے کے آئے تھے. ہر بندے کا ایک بس ہوتا تھا کہ میں بیوروکریٹ کو کس طریقے سے کنٹرول کروں. کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز پہلی دفعہ ویو آف نے بھٹو صاحب نے خود کی تھی, لیکن ان کو 3 سال بعد ریلائز ہو گیا کہ انہیں سے تو میں کام کرنے نا. انہوں نے ڈسمس کیا تھا, نکالا تھا, یا خان نے بھی نکالا تھا. ہمارے یہاں تو باقاعدہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ حکومت جاتی ہے وہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں, جب دوسری حکومت آتی پھر واپس آ جاتے ہیں. ہوا کیا کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ویو آف ہو گئی. پہلے جو تھی 60 کے کانسٹیٹیوشن میں تھیں, 56 کے کانسٹیٹیوشن میں تھیں, اس سے پہلے 1773 کے اندر جو کوآرڈینیٹڈ سروس اس میں بھی تھیں. اب وہ رحم و کرم پہ چلے گئے. آپ کس کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے, جب چاہے کان سے پڑھ کے آپ کو نکال دو. بھٹو صاحب نے 1400 بندے نکالے, کچھ نہ ہوا. وہ بعد میں ضیاء الحق کے طور پہ آیا, کیونکہ اب ایک نا مشرف صاحب نے نکالے آپ کو 1000 آدمی, لیکن مشرف صاحب نے واپس سب یہ سسٹم ان کو پتا ہے. کیانی نے ایک بڑی مزیدار بات کی ہے, اس نے کہا ہے کہ یو may call it the sweeper service of Pakistan, but unless and otherwise you want something to be done by the Deputy Commissioner, he will remain as Deputy Commissioner. سر 75 سال ہونے کو آ رہے ہیں پاکستان کے, 75 ایئرس یہ اگست میں ہو جائیں گے. 75 سال گزر گئے ہیں. ہم نے اپنی نوجوانی میں, جوانی میں, اس عمر میں پاکستان کے بہت سے موسم بدلتے دیکھے ہیں. بہت سے جسے کہتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان ہمارے سے چلا گیا, پھر ہمارے پاس جو ہندوستان سے جنگیں بڑی ہوئی ہیں. یہ بڑی مختلف لمبی بحث ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہم تعلقات اچھے بنائیں, ان کو سینٹرل ایشیا میں ایکسیس دیں, اور اس کے ساتھ ہم اس کو کشمیر کو پیچھے رکھتے ہیں. لیکن وہی باتیں جو ہم یہاں کچھ ایسی چیزیں لے کے پھرتے ہیں اپنے ساتھ جو کہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. کشمیر میں کچھ ہو جائے تو ہم یہاں جناب ہماری ایک خاص طبقہ, پوری پاکستانی عوام نہیں, ایک خاص کانسٹیچوئنسی ہے جہاں سے لوگ نکلتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں آ کے. کشمیر کی وجہ سے ہمارا بجٹ بھی سر بڑھ رہا ہے بہت زیادہ. اب آپ دیکھیں کہ فلسطین کا مسئلہ, یہ ساری ایشوز میں ہم گھرے ہوئے ہیں آ کے, جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں ایک بہت سی ایسی کلدم جماعتیں بھی آ گئیں, جو کہ اس میں آپ نے خاص طور پہ ریسنٹلی ایک انٹرویو میں کہا قادری صاحب کے بارے میں. میں سر اس چیز سے اختلاف رکھتا ہوں کہ ایک آدمی کو آپ کی حفاظت کے ساتھ بٹھایا جائے, آپ کا ڈرائیور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کل وہ آپ سے کوئی بات کسی سے کچھ کر رہے ہوں, وہ اس کا نوٹس لیتا ہے, عدالت کو بھول جاتا ہے, قانون کو بھول جاتا ہے, آئین کو بھول جاتا ہے, اور وہ آپ کو گولی مار دیتا ہے. تو سر آپ کو کیسے جسٹیفائی کریں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کتاب ہے, بلکہ 2 کتابیں اس رائٹر کی, پرزنرز آف جغرافی اور ایک اس کی اور کتاب ہے. سر کچھ ملک جغرافیہ کے قیدی ہوتے ہیں, اسے نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے, 25 سال ہم انڈیا پاکستان کی دوستی کی چکر چلاتے ہیں, کلکتہ میں ایک میچ ہارتے ہیں, اسٹیڈیم کو آگ لگا دیتے ہیں. صحیح بات, ہمارے سارے ہار ٹوٹ جاتے ہیں. نریندر مودی الیکشن جیت کے آتا ہے, ہم کتنا کچھ کر لیں. میں 2007 میں گیا تھا اور 2016 میں گیا تھا. 2007 میں جو کشمیری مجھے ملے تھے وہ کہتے ہیں کہ انڈین مسلمان ہمارا ساتھ نہیں دیتے, اگر یہ ساتھ دیں تو ہمیں آزادی رہے گا. سر قومیں اپنی آزادی کے لیے دوسروں کی محتاج ہوتی ہیں؟ نہیں, میں عرض کرتا ہوں, یہ سوال کسی کی نہیں ہوتی, کسی خود کرتی ہیں سر آزاد ہونے, ہمیشہ نہیں. میں انڈین کرتے, انڈین مسلمان سر جو 25 کروڑ وہاں رہتے ہیں وہ تو ان کے علاقے کے ہیں نا. لیکن نہیں, 2016 میں جب میں دوبارہ گیا ہوں تو انڈیا کا ہر مسلمان کہہ رہا تھا کہ ہم نے غلطی کی کشمیریوں کا ساتھ نہ دیکھیں. دیکھیں ہم چاہیں بھی تو ہم انڈیا کے ساتھ تعلق بنا ہی نہیں سکتے, کیونکہ انڈیا کے اندر جو بی جے پی کا ووٹ بینک ہے وہ پارٹی پاکستان کھڑا ہوا ہے. لیکن سر وہی واجپئی تھے جو یہاں پہنچے تھے, یہ اسی یادگار پاکستان پہنچے تھے, بس پہ آئے تھے, وہ واجپئی یہاں وہ بی جے پی کا لیڈر تھے, وہ بی جے پی کا لیڈر تھا. اسی سافٹ لیڈر کو اڈوانی میرے سامنے رو پڑا تھا, اس نے کہا تھا میں وہاں گیا تھا, میری زندگی تباہ کر دی. فیصلہ تو بی جے پی نے کیا نا. نہیں, بی جے پی نہیں, یعنی کا لیڈر کر لیا تو بی جے پی نے اس کو الٹا دیا نا, نریندر مودی کو لے آئے. اس نے کہا تم ہمارے قابل نہیں ہو. دیکھیں 1925 میں گول وارکر اور ساورکر نے جس وقت ایک ہندوتوا کی کتاب لکھی تھی, اور دین دیال کا جو اپودھیائے تھا اس نے جب لے کے آیا تھا, انہوں نے کہا کہ اس انڈیا جو ہے اٹ از اے اسٹیٹ
a place only for Hindus. بہت شکریہ جناب اور یا مقبول جان صاحب. گفتگو تو ابھی تک بہت ایسے لگتا ہے جیسے اب نے شروع ہی کی ہے گفتگو. تو اتنی ماشاءاللہ آپ کے پاس معلومات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے یہ ملاقات کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. ناظرین یہ تھے اور یہ مقبول جان, بہت ہی مضبوط اعصاب کے مالک ہیں, کبھی گیون نہیں کرتے. جو ان کے نظریات ہیں, ہم کہتے ہیں زمین جنبد نہ جنبد گل محمد, لیکن یہ ماشاءاللہ اس پہ قائم رہتے ہیں. اور میں نے ان سے یہ سوال تو پوچھنا تھا لیکن آئندہ پوچھوں گا کہ آپ زندگی میں کسی سے کنونس بھی ہوئے ہیں کہ نہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.